अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आकिब स्पीक्स और आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान मोहम्मद आकिब दानियाल आपके साथ हाजिर है। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी है और चेंज भी है। करंट अफेयर्स पे हम बात करते हैं तो ईद उल ज़ुहा की आमद है और ईद उल ज़ुहा के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने नाज़रीन और हाज़रीन के लिए कोई अच्छी चीज़ ना लेके आएँ और उनके लिए उनके मसाइल का हल और उनके सवालात के जवाबात ना उनको बतला सकें। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गेस्ट का मुख्तसर तारफ़ करवाऊँगा और उनसे पूछूँगा कि उनका जो बैकग्राउंड और उनकी तालीम कहाँ से है और वो का क्या-क्या अपने इस टेन्योर में क्या सर्व कर सके हैं पाकिस्तान के लिए और अपने माशरे के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा हज़रत मौलाना कारी यासर इकबाल तौहीदी साहब। हम उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? सलाम। जी, मैं ठीक हूँ कारी साहब। कारी साहब, आपका मुख्तसर तारफ़ मैंने करवा दिया है। अब आप 1-2 सवाल होंगे मेरे इकट्ठे, उनका जवाब देंगे आप। पहला सवाल मेरा ये है कि ईद उल ज़ुहा पे जो सबसे बड़ा कुर्बानी का मसला पेश आता है हमें, उसमें खस्सी बकरा, मेरा पहला ही सवाल कारी साहब बड़ा जानदार है। इसका जवाब आपने अपनी फ़हम फ़रासत जो भी मुनासिब आता है दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। अच्छा जी, हमारे इस प्रोग्राम का जो मदन होगा उससे आप इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ राय हर किसी का हक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएँ। कारी साहब इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हमें जवाबात देंगे। अच्छा कारी साहब, जो खस्सी बकरा और एक आंडल बकरा, जिसे आंडल बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, वो अ, उसकी कुर्बानी जायज़ है या खस्सी की कुर्बानी जायज़ है? अच्छा, और अगर दोनों की जायज़ है तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? और उनमें से बेहतर अमल कौन-सा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या सब अपने ज़िले के बारे में मुझे बताएँगे? अपनी तालीम के बारे में मुझे आप थोड़ा-सा बताएँगे हमारे नाज़रीन के लिए? और ये बताएँगे कि आप दर्स कुरान किस तरह से लोगों को बतला रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं? मतलब अपना मुख्तसर बैकग्राउंड जो है वो हमारे नाज़रीन के सामने शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आवाम के साथ मुखातब होने का मौका मिला। आपका जो दूसरा सवाल है मेरे ख़्याल में उसका जवाब पहले हो जाए तो जी, बेहतर जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तारुफ़ पहले करना सुन्नत भी है। एग्ज़ैक्टली। और कुरान मजीद में आप देखें ना, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तारुफ़ नाम पहले होता है और फिर बाद में बिस्मिल्लाह। क्या बात है! और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप जब ख़त लिखते थे तो मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह। पहले अपना नाम और फिर जिसकी तरफ आप। तो मेरा नाम यासिर इकबाल है और मुझे यासिर इकबाल तौहीदी के नाम से आप सारे जानते हैं। अच्छा, ये तौहीदी लफ़्ज़ कहाँ से अख़ज़ हुआ और ये क्यों तौहीदी आपने अपने नाम के साथ इसमें जो है ना वो सबसे मुंसलिक पहली किया? बात तो मेरे वालिद साहब क़ारी मोहम्मद अशरफ तौहीदी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, माशाअल्लाह। मेरी जितनी भी तालीम है इसका सारा क्रेडिट मेरे वालिद साहब को ही जाता है। माशाअल्लाह। और मेरे वालिद साहब क़ारी मोहम्मद अशरफ तौहीदी रहमतुल्लाह अलैह अपने पूरे ख़ानदान में वो पहले आलिम दीन थे, जिन्होंने कुरान पढ़ा और फिर आगे पढ़ाया। तो बार-बार हर जगह अल्लाह की बड़ाई बयान करना, इस वजह से लोगों ने उनको तौहीदी कहना शुरू किया। गुड। फिर मैं तकरीबन 2007 में इस्लामाबाद आया हूँ। हमारे गाँव के मेरे वालिद साहब के एक दोस्त हैं क़ारी हबीबुल्लाह आबिद साहब। उन्होंने यहाँ के लोगों को बताया तौहीदी वो वालिद साहब की निस्बत की वजह से। पहले यहाँ पे लोग सिर्फ़ यासिर इकबाल ही कहते थे। फिर उनके बताने की वजह से अब यहाँ भी मुझे हर बंदा यासिर इकबाल तौहीदी कहता है और मुझे भी अच्छा लगा, वालिद साहब की निस्बत भी है और अल्लाह की तौहीद की निस्बत भी है। तो फिर मैंने भी अपने नाम के साथ अब ये लिखना शुरू कर दी है, यासिर इकबाल। तो इसी नाम से मैंने अपना चैनल भी बनाया यूट्यूब पे, यासिर इकबाल तौहीदी। क़ारी साहब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, यासिर इकबाल तौहीदी इसके नाम से। उसपे हमारा दरस कुरान का आपने सवाल किया, तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये ख़्वाहिश थी, उनके सैकड़ों शागिर्द हैं जिनको उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा है। जब भी कोई उनसे मिलने जाता तो वो कहते भई दरस कुरान आपने देना है। यही उनको तवक्को मुझसे भी थी और यही उनकी ख़्वाहिश भी थी कि भई दरस कुरान आपने देना है और कुरान की तालीमात को आम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में मैं इस्लामाबाद के इलाके तरामड़ी में आया हूँ। उस वक़्त से लेकर अब तक दरस कुरान जारी है माशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मर्तबा मुकम्मल कुरान मजीद अभी हमारे आखिरी पारे में चल रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह गिर्द-गिर्द के काफ़ी लोग तरामड़ी, तरलाई, अब हमारी जामे मस्जिद हैदर करार है। इससे पहले मैं जामा मस्जिद उमर फारूक में था, वो भी तरामड़ी में ही है, करीब-करीब ही है। अब जामा मस्जिद हैदर करार है,
الحمدللہ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کا ایک حلقہ لگتا ہے، اور بڑے چھوٹے ہر عمر کے لوگ قرآن مجید کھول کر سامنے لے کر بیٹھتے ہیں اور ایک قرآن مجید کی بہار ہوتی اچھا، اس میں کسی خاص مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں یا کوئی بھی آ ہے۔ سکتا ہے؟ یہ الحمدللہ قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے فرقہ واریت کی وجہ سے نا۔ بالکل ایسا۔ قرآن مجید نے خود حل بتایا ہے کہ اس کا حل قرآن مجید ہے۔ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی میں اللہ سے رسید مراد قرآن مجید قرآن ہے۔ مجید۔ اس بات میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قرآن مجید وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو تھامے گا خود بخود فرقہ واریت سے نکل آئے گا۔ بلکہ ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ایک دفعہ ایک ساتھی نے مجھے کہا، ہمارے ترامڑی کی سیاسی کو تھوڑا مجھے کہنے لگے یار جی آپ کے بارے میں کسی نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو اپنے فرقے کو زیادہ جو ہے نا، میں نے کہا اس نے کیا بتایا کون سے فرقے کو؟ میں نے کہا آپ میرے بیان سارے ریکارڈ میں موجود ہیں، میں نے کبھی کسی فرقے کی طرف دعوت دی نہیں ہے، میری دعوت تو صرف کتاب اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، اور ایک مقام پہ آپ نے اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ جب تک ان کو تھام کے رکھو گے کبھی فرقوں میں تقسیم۔ یہ میرا مختصر سا تعارف تھا۔ دوسرا آپ کا سوال جو قربانی سے متعلق ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑا پہلے قربانی کا فلسفہ عرض کر دوں، جی جی پلیز۔ قربانی کے وجوب، اس کے بعد پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے، ایک لفظ ہے قربانی، قربان۔ ایک لفظ ہے نسک، وارنا مناسکنا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، قرآن مجید میں ہے۔ یہ تقریباً لفظ مختلف ہیں لیکن یہ ایک ہی مراد ہے اس سے۔ قربانی صرف اس امت میں نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی رہی ہے۔ اچھا۔ خود قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قربانی کرنے کا واقعہ موجود ہے، سورۃ المائدہ 6 پارے میں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل، کبھی۔ پہلا قاتل جو ہے نا۔ جی جی جی۔ اب ایک دلچسپ بات یہ بھی عرض کروں کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان میں قاتل کون ہے، جس کے نام میں قاف آتا ہے نا وہ قاتل ہے۔ اچھا، یہ بڑا یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، بالکل۔ جس کے نام میں قاف آتا ہے وہ قاتل ہے۔ اور یہ قتل قتل پہلا کام، وجہ کیا تھی؟ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی ہاں۔ اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ پہلی امتوں میں قبولیت قربانی کا یہ تھا نا کہ آسمان سے بجلی آتی جلا دے۔ آج کل ہم ماشاء اللہ فریزر بھر کے رکھتے ہیں اور 6 مہینے تک کھاتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیکن امت کر سکتا آج کل حالات بہت خراب ہیں، اسلام آباد میں بجلی ایسی کڑکتی، مجھے ڈر ہے کہیں فریز اڑائے جائیں۔ اس لیے تھوڑا رکھنا چاہیے۔ ہاں جی۔ بہرحال اس کی جب قربانی قبول ہوئی نا حابیل کی، تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ یہ جو حسد ہے نا کسی کے مقام کو دیکھ کر، میں کہتا ہوں بھی آپ کے بھائی اس مقام پہ کیوں بیٹھے ہیں، تو میرے دل میں آیا یار یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ حسد روحانی اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کو قتل تک لے کر جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا میں قتل بعد میں ہوا ہے، حسد پہلے ہوا ہے، اور قتل جو ہوا ہے حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسرے کے مقام کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر برداشت کرنا سیکھیے، نہ ہو، حسد نہ ہو۔ نہ ہو۔ بہرحال یہ میں نے صرف تھوڑا سا مثال دی ہے کہ قربانی وہاں سے شروع ہوئی ہے، اس وقت بھی جو پہلے نبی آدم علیہ السلام ان کی دور سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیاں لی، ایک قربانی نہیں لی جی، کئی قربانیاں لی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کئی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کا امام بنا دیا۔ کیا بات، ورنہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم آپ کو پیشوا اور رہنما بناتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ یہاں پہ ایک مفسر ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی پیاری بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ آج کل یہ ذوالحجہ کے ایام ہے، بالکل۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو قربانی کا ذکر کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کیا امتحان ہے، فرماتے ہیں کہ قرب مالہ للضیفان،
انہوں نے اپنا مال مہمانوں کے لیے وقف کیا. وَوَلْدُهُ لِلْقُرْبان، اولاد کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے وقف کیا. وَنَفْسَهُ لِلنَّيْرَانِ، اور اپنی ذات اور جان کو آگ کے لیے قربان کیا. یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں؟ اگلی بات بڑی دلچسپ ہے عاقب بھائی، کہ وَقَلْبُهُ لِلرَّحْمَانِ، اس لیے کہ انہوں نے اپنا دل رحمان کے لیے خاص کر. کیا بات ہے. جب اتنا دل خاص کیا تو رب نے پھر قربانی بھی بڑی مانگی. خواب میں حکم دیا کہ اپنے لخت جگر اسماعیل کو میرے نام پہ قربان کر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت کے لیے قربان کرنے کے لیے لے گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ سنا کے آخر میں، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دے کر کہا ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. ہم نے تو خواب میں حکم دیا تھا، لیکن تو اس امتحان میں پورے نمبر لے کر کامیاب ہو. کیا بات. اب صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما حاضر اضافی، یہ کیا چیز ہے؟ آنا سنت ابیکم ابراہیم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ منہا حسنہ، قربانی کے ہر جانور کے بارے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں ملے گی. سبحان اللہ. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ہاں جی. اس لیے کہ یہ جانور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آئے. یہ تو دیکھو نا، وہ قیامت تک بدلہ کس کا آ رہا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو وسعت ہو اور باوجود وسعت کی قربانی نہ کرے، ولا یحضر مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. آپ فرما رہے تھے کہ بال کا ذکر اس لیے ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدلے میں آئے. بدلے میں آئے تھے. ان کے ظاہر آپ دیکھیں نا، جو چیز جس کے بدلے میں آئے جی وہ کتنی شان والی ہو. بالکل. اس لیے بالوں کا ذکر ہے. پھر جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کے لیے وعید ہے. حضور فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. فلاں یحضر مصلانا. لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو غریب ہے، جن کے پاس وسعت نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح فرماتے تھے. ایک ذبح فرما کر کہتے یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی طرف سے. سبحان اللہ. دوسرا ذبح کر کر کہتے یا اللہ یہ میری امت کے حق ہے. تو قربان جائیے. غریبوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے سبحان اللہ. کہ پریشان نہیں ہونا، تمہاری قربانی تمہارا نبی کر. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسر جی اپنا سوال کی طرف جلدی سے آ جائیں، کیونکہ ناظرین بھی ویٹ کر رہے ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد جلد اس مسائل کی طرف جو ہے نا. اب آپ نے جو مسئلہ پوچھا، میں یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ قربانی کا عرض کر دیا ہے جی جی کہ بھئی کون سے جانور ہونے چاہیے کون سے نہیں ہونے بالکل ایسا ہی ہے. چاہیے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے دینا اللہ کے نام پہ ہے، ہاں جی. عمدہ مال دینا چاہیے. سبحان اللہ. بنیادی میرے اس میں یہ بالکل ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل کی حدیث بیان کرتے وہ رو پڑتے تھے. حضرت براء بن عازب اس طرح انگلیاں کی، کہنے لگے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ہمیں بتایا تھا کہ معذور، جس کی آنکھ نہ ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، اور جس کی کمزوری اتنی ہو کہ جس میں ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو جائے، جو چل کر نہ چل جا سکتا ہو قربان گاہ کی طرف. یہ بات کر کے حضرت براء رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے شان میں بڑی کم ہے، میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بڑے کم ہیں. اس طرح اشارہ کر رہا ہوں لیکن کہاں میرے ہاتھ، کہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نام پر دینا ہے تو عمدہ سے عمدہ چیز دینی چاہیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا پیش کیا تھا، وہ تو مینڈا تھا عثمان. جی وہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور مینڈا بھیج دی. ٹھیک ہے. ورنہ وہ اپنا لخت جگر لے کر گئے تھے. بالکل ایسا. اسی لیے آج کل ایک بات اور بھی عرض کروا کے بھائی، پہلے ہمارے دور میں نا، ہم تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ گھروں میں قربانی کے جانور پالتے تھے. ایسے ہی ہے. بس بھائی اگلے سال یہ ذبح کرنا ہے، پورا سال اس جانور کی خوب او بھگت کی جاتی تھی باقی جانوروں سے زیادہ. بالکل ایسے ہی. مجھے ہمارے دادا جی کی اپنی بات یاد ہے، قربانی کے بکرے کو میں چھوٹا تھا کھینچ رہا تھا، مجھے کہتے پتر اس طرح نہیں کھینچ دے، یہ قربانی کا بکرا ہے، عام بکرا نہیں. یعنی اتنا اہتمام پورا سال. جب وہ ذبح کرتے تھے نا تو ذبح والے دن جب وہ اس کا خون گرتا تھا تو مالک کے آنسو بھی گرتے تھے صاحب.
پھر محبت والی چیز اللہ کے نام پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا آسانی ہم ڈھونڈتے ہیں، رات کو لے کر آئے صبح کاٹ لیا. اب ایک اور مسئلہ بھی آ گیا اجتماعی قربانی والا، بس اس رات کو بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس شاہ پر گوشت کا اٹھا کے لے آتے ہیں. تو قربانی کی کچھ روح بیدار ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. وہی بات جو خسی جانور کا بارے میں آپ نے پوچھا، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس کو عیب شمار نہیں کیا گیا. اچھا جی. اگرچہ یہ عیب ہے، لیکن قربانی کے میں چونکہ گوشت کا استعمال ہوتا ہے، اور گوشت میں یہ عیب نہیں، بلکہ یہ تجربے سے یہ بات ثابت آئی کہ جو خسی جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت اور زیادہ، کیونکہ وہ وجود ان کا پلتا رہتا ہے، باقی خواہشات ان کی نہیں ہوتی، ان کا گوشت باقیوں سے بھی مزدار ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے ان کا جواز ثابت ہے اور یہ منع نہیں ہے. اور جو خصی نہیں ہے ان کی قربانی بھی اسی طرح جائز ہو. ان کی بھی اسی طرح جائز ہے. اوکے. اسی لیے بعض فقہاء نے خسی کی قربانی افضل لکھی ہے، کیونکہ اس میں ذرا گوشت زیادہ بہتر ہوتا ہے. تاہم ضروری نہیں ہے، دونوں بالکل جائز ہیں اور یہ کوئی عیب نہیں. لیکن جی ایک سب سے بڑا مسئلہ قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سور کر دیا کہ قربانی ہر اس جانور کی جائز ہے ماں سوائے ایسے جانور جن کا کان، جن کا سینگ بھی کٹا ہوا ہو تو سب. تین میں ہوتا ہے جو اوپر اس کے نا وہ ٹوپی سے اتر جاتی ہے، جی جی. یہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کو بھی چھوڑ دیتے، وہ سینگ ان کا برقرار ہے نیچے. جن کا سینگ ہی کٹ گیا ہے وہ عیبدار ہو گیا ہے. عیبدار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نام میں بے عیب. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ اور قربانی نیت کی ہوتی ہے اور بہترین نیت کے ساتھ دیں آپ اپنی بہتر چیز قربان کریں. جیسے دیکھو نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اور قربانی کے وقت یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات اس ذات کے آگے جھکائی ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اومی الی اضحیتک، فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی ہو جا. کیوں؟ کہ اس کا خون جب نیچے گرے گا تو تیرے ساری بخشش ہو جائے گی. ہوئے ہوئے. اس لیے خواتین کو بھی چاہیے جن کی قربانی ہے وہ سامنے کھڑی ہوں. مردوں کو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، چلو جو نہیں کر سکتے کسائی سے ذبح کرائے. اسی سوال سے، اسی جواب سے ایک سوال، اسی ڈسکشن سے، عورت قربانی کر سکتی ہے؟ عورت کا ذبح کرنا جائز ہے. یہ جو بعض فقہاء نے لکھا ہے نا کہ بہتر نہیں ہے، وہ کمزور دل کی وجہ سے. اچھا. اگر عورت میں، چونکہ مرد کی بنسبت دل ان کا ذرا نرم ہوتا ہے، ایسا نہ وہ چھری چلائے اور وہ خون نکلے اور وہ جانور تڑپے تو اس کو ترس آ جائے گا، نہ بس آگے تو یہ کام خراب ہو جائے گا. اگر وہ باہمت خاتون ہے تو ذبح کر سکتی ہیں، غرض نہیں ہے کر سکتی. کیا بات ہے. اصل چیز اس میں یہ ہے. جی. اچھا قاری صاحب، اب قربانی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اچھا دوسرا ایک بڑا پرابلم یہ ناخن اور جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں وہ ہم ان کے بارے میں بھی بتا دیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں اس کی طرف آؤں گا اس کے بعد. یہ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے اس ٹاپک کا، اس کے فوری بعد میں آؤں گا نوجوان نسل کی طرف. اچھا ان نوجوانوں کے لیے جو سننا ہی نہیں چاہتے کسی چیز کو، چلیں ہمارے توسط سے، آپ کے توسط سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیں گے. اور اس میں جو قربانی کرتا ہے صرف اسی کے لیے ضروری ہے یا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں اصل میں تو یہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا کی پابندیاں حاجیوں کے لیے ہیں جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. اچھا. اصل یہ پابندی وہاں پہ ہے. لیکن جو آدمی یہاں پہ قربانی کرتا ہے نا جی کیونکہ اس میں ایک مشابہت حاجیوں کی پائی جاتی ہے. جی. کیونکہ حاجی بھی مینا میں قربانی کرتے ہیں اور یہ یہاں بھی قربانی کرے گا. اس مشابہت میں مزید اضافے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان دنوں میں ناخن بال نہ تراشے. اچھا. یعنی جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے الفاظ ہے من اراد ان یضحی، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو. معلوم ہوا جن کی قربانی نہیں ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہ 10 دن وہ رک جائے تو اس کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہوگا، ایک مشابہت ہو جائے گی حجاج کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب، اب ہم آتے ہیں اپنے ماڈرن یوتھ کی طرف. بہت سارے ایسے نوجوان جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، بہت سارے ایسے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، بہت سارے ایسے ہمارے یونیورسٹی گریجویٹس، لڑکے لڑکیاں، کالجوں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے. اچھا میرا ایک سیدھا سمپل سوال ہے، مائنڈ مت کیجیے گا. اگر ان کے بگڑنے میں 80% ہاتھ ان یونیورسٹیوں کا ہے تو کہیں 20% ہمارے علماء کرام کا بھی ہے.
جہاں پہ ایک طالب علم کو بیسک نالج دینا چاہیے وہاں پہ ان کو فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ اس سے بدزن ہو کے جب دور بھاگتے ہیں تو وہ کسی بھی فرقے کا کارکن نہیں بنتے، جب وہ کسی بھی فرقے کا کارکن نہیں بننا چاہتے کسی بھی فرقے اسلام وہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فرقوں میں آئیں بٹیں یا کام کریں، ظاہر ہے انہوں نے نالج تو انہی علماء کرام سے لینا نا، میں اور آپ دو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمارا کہیں کسی نہ کسی جگہ تو نسبت ملتی ہے نا، کوئی کسی ابو حنیفہ کے، کہیں نہ کہیں امام شافی سے، امام بخاری سے، امام مالک سے، کہیں نہ کہیں تو ہمارا کنیکشن ہے، تو اس کنیکشن میں جب وہ طالب علم اس کی سمیل محسوس کرتا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی سمیل محسوس کرے تو وہ جائے، نہیں، اس کو بتایا جاتا ہے باقاعدہ کہ وہ غلط، یہ ٹھیک، یہ غلط، یہ ٹھیک، لیکن اس کو اس چیز سے پہلے جس چیز کا بیسک نالج کہ تمہیں نماز کی 5 وقت کی پابندی کرنی، وہ اس سے بھی چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، تو قاری صاحب یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، وہ اس کے بارے میں سوال ہے اور اس وقت کی بہت ضرورت ہے جو آپ نے سوال کیا، جی بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ نے نا اس رگ پہ ہاتھ رکھا ہے جو جہاں سے جو نا روح پھڑکتی ہے ساری، جی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نوجوان نسل ہے دین کی بقا اسی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھی بھیجے ہیں وہ جوانی کے وقت میں بھیجے، بالکل ایسے ہی، فلما بلغ شدھ، جوانی میں جو انسان کام کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اصل میں جوانی میں ہر کام بندہ کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہ فرقہ واریت کی وجہ سے، وہ علماء کے اختلاف کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک وہ بات بھی ہے اپنی طرف بھی ہم لیتے ہیں کہ علماء کی بات بھی ہوگی، لیکن اس میں کئی سارے وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات ہوئی آپ سمجھے کہ انسان ماحول سے اثر لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، آپ دیکھیں نا، میں خوش و خرم جا رہا ہوتا ہوں، اچانک مجھے ایک کال آتی ہے، میں ریسیو کرتا ہوں، اطلاع ملی جی آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا ماموں فوت ہو گئے، میں ادھر ہی بالکل سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، رونا دھونا شروع کر دیتا ہوں، حالانکہ نہ مجھے چوٹ لگی ہے، نہ مجھے زخم ہوا ہے، نہ میرے سر میں درد ہوا ہے، صرف ایک آواز میرے کان سے ٹکرائی ہے، اور اس آواز نے مجھے کتنا بدل کے رکھ دی ہے کہ میں ہنس رہا تھا، میں کھیل رہا تھا، میں گپ شپ کر رہا تھا، اب میں کسی کام کا نہیں رہا۔ اسی طرح میں جا رہا ہوں، میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ دیکھ کر میرے دل میں ایسی کیفیت آئی، میں نے کہا یار جدھر میں جا رہا تھا میں اپنی ہمت نہیں رہی، ایک آنکھ نے چیز دیکھی ہے اور میرا سارا جو ہے پروگرام وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ماحول ہے، انسان، ہم جو چونکہ مسلمان ہیں یہاں پاکستان میں اکثر ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، بالکل ایسا ہی ہے، ہماری مائیں ہمیں لوری دیتی، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی ہے، وہ ہم مسلمان ہیں، ہاں، اس سے زیادہ ہم نے آگے کوشش نہیں کی اسلام کو سمجھنے کی۔ exactly، ہم نے کہا جی بات ٹھیک ہے جی ہم مسلمان، ہماری دادی اماں یوں کہتی تھی، دادا یوں کہتا تھا، والد صاحب یوں کہتا تھا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آج ایک غیر مسلم ایز اے مسلمان، آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں، مجھ سے آپ سے سوال کرتا ہے کہ یار تمہارے مسلمانوں کے بڑے فرقے ہیں، بڑے فرقے ہیں، میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسی بک بتاؤ، کوئی ایسی کتاب بتاؤ جسے میں پڑھوں تو میں یہ سمجھوں کہ یار یہ اسلام کی کتاب ہے، کسی فرقے کی نہیں۔ ہم کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن قرآن مجید دیں گے، ماشاء اللہ۔ اب اگر میں اسے قرآن مجید دوں اور وہ یہ مجھ سے پوچھے کہ اس کو تو نے خود بھی پڑھا ہے، ہوں، تو کیا جواب ہوگا؟ 50 سال زندگی کے گزار دیے ہیں، ہم نے کوئی نہیں پڑھا، ہم صرف کہتے ہیں کہ بس قرآن مجید ہماری کتاب ہے، قاری صاحب نے تو ایک دفعہ پڑھا دیا تھا، وہ تو بس ناظرہ پڑھا دیں، ہٹا دیا بس، لیکن سمجھنے کی کوشش تو کی نہیں ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، ہم خود سوچیں ایز اے مسلمان، 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال ہونے والی ہے، ایک دفعہ بھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی قرآن مجید کو سمجھنے کی۔ دوسروں کو ہم کہہ رہے ہیں، کفار کو کیا ہو جی یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے، ہم نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ اقبال نے کیا کہا تھا، گنگ ہو گئی میری زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کیا کہتے۔ بات ہے، یہ بات نہیں کہ مجھے اس پہ یقین نہیں، بس شرم سی آتی ہے صاحب ایمان کہتے کہتے۔ کیا بات ہے، اب میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، ہوئے ہوئے، میرے گھر کی شلف پر پڑی پھر کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ ہوئے 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 ہوئے،
بال کہتے ہیں جب کافر نے مجھ سے پوچھا یہ کتاب کون سی پڑھی ہے، میں نے کہا یہ قرآن ہے۔ اچھا اس کو ایسے رکھا ہوا ہے کبھی ہاتھ تک تم نے نہیں لگایا؟ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، مجھے یاد آ گیا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، سیرت کا سادی بن نہ سکا کردار کا سادی بن۔ یہی حالت ہے ہماری۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزوں کا علم بہت حاصل کیا، لیکن ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ہم نے بس اتنا سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، انڈیا سے پاکستان آ گئے، لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم کالج یونیورسٹیوں کے ماحول میں جاتے ہیں، آج کل تو وہ دور ہے نہیں کہ جناب بند کمرے میں رہو، پھر آج کل تو یہ جو موبائل ہے اس میں پوری دنیا آپ کے پاس ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ اب ہمیں بنیادی طور پہ اپنے اسلام کی کتاب کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، بالکل ایسا، ہم کسی کی بات سنتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا میں نے ہی ہے، پہلے عرض کیا کہ ایک بات کان سے ٹکراتی ہے انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی، اب جب کسی کی ہم بات سنتے ہیں ہم بدل، پتہ تو ہوتا کوئی نہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات میری اپنے نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ سے گزارش ہے، قرآن مجید کو ایک دفعہ سمجھ کے پڑھی۔ جی قائم صاحب میں اپنی بات وہی سوال سے سٹارٹ کروں گا، میرا سوال ابھی وہیں پہ ہے، آپ کا جواب بہت اچھا تھا لیکن میرا سوال وہیں پہ ہے۔ اچھا اس کا فائدہ پتہ ہے کن کو ہوتا ہے؟ جو میں نے بات کی تھی کہ علماء سے جڑی، اس کا فائدہ کسی پلمبر کو ہوتا ہے، کسی انجینئر کو ہوتا ہے، کسی سائنسدان کو ہوتا ہے، کسی ٹیچر کو ہوتا ہے، کسی فلاسفر کو ہوتا ہے، جو آتے پکڑ کے لے جاتے۔ جی یا تو وہ ایتھسٹ ہوتا ہے بیک اینڈ پہ، اور وہ اپنا فلسفہ اپنی فرسٹریشن دوسروں پہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا نظریہ ان پہ تھوپتا ہے۔ اب دیکھیں میرا قطعاً اختلاف نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، میرا قطعاً اختلاف نہیں ہے غامدی صاحب سے، میرا قطعاً اختلاف نہیں ہے دنیا کے اور بہت سارے مفکر سے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ الٹا، پہلے تو یہ تھا نا کہ دوری، ایک فیز آیا ان کی دوری کا، دوسرا فیز آیا ان کو قریب آنے کا۔ وہ قریب کس کے آئے؟ جس نے بات سٹارٹ کر دی کہ سب غلط ہے، میں سب ہوگا جس نے نفرت پھیلانا شروع کر دی۔ جی، تو وہ ایک نیا قصہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو کیسا اس کے اوپر آپ کچھ بات کرنا چاہیں؟ ہے تو کنٹروورشل، آپ کی اپنی مرضی۔ پھر میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، جی جو آپ نے سوال کیا نا۔ دیکھیے میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی کئی ایسے سامعین اور ناظرین ہوں گے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ بالکل ایسا ہی، مجھے پتہ ہے کہ میرے والد صاحب معصوم نہیں تھے، ان کی کئی غلطیاں میرے علم میں ہیں۔ ایسے ہر ایک آدمی جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی غلطیاں ان کے علم میں ہوگی، لیکن میں نے، چونکہ میں روزانہ ایک خطیب ہوں، درس دیتا ہوں، سینکڑوں لوگ الحمدللہ سنتے ہیں، لیکن میرے کسی بیان میں آپ میرے والد کی غلطی کا ذکر نہیں سنائیے۔ میں کہوں جی میرے والد یہ کرتا تھا وہ کرتا، میں چن کے اس کی غلطیاں بیان کروں، یہ نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ اپنے والد کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں، اور ایسے ہی آپ بھی کرتے ہوں گے، اور ہر بندہ ایسے ہی کرتا کیا بات ہے، ہے، ایسے کرتا ہے۔ بہت بڑی بات، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے والد کے اندر غلطیاں ہیں، بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں۔ میرے بھائی جب میرا والد معصوم نہیں ہے، اس کے اندر غلطیاں بھی ہیں، میں مانتا بھی ہوں، لیکن بیان نہیں کرتا۔ آج صدیوں بعد مجھے کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، بزرگان دین جن کی محنتوں سے دین آیا ہے، بھائی کون ان کو معصوم کہتا ہے؟ کون کہتا ہے وہ معصوم تھے؟ معصوم نہیں تھے۔ لیکن جب میں اپنے والد کے بارے میں اتنا نرم رویہ رکھتا ہوں، ان ہستیوں کے بارے میں کیوں نہیں رکھتا جن کی شہادتیں قرآن دے رہا ہے، سبحان اللہ، جن کو قرآن کہتا ہے وہ مومن ہیں، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سبحان اللہ، پکے ٹھکے مومن ہیں، کیا بات ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، تو میں ان کی غلطیاں چننے پہ بیٹھ جاؤں اور اس کو کہوں یہ دین کی خدمت ہے، تو میرے بھائی یہ دین سے متنفر کرنے والی بات ہے۔ کسی بھی کیس میں جب گواہ مشکوک ہو جائے نا، تو اس کیس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور دوسری آپ کی بات کو آگے بڑھا دوں اگر اجازت ہو، جی کہ اگر ہمارے پاس کوئی عدالتی فیصلہ جوڈیشل کورٹ سے رد ہو تو ہم اسے سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں دو بڑے وکیل آپس میں بحث کرتے ہیں، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اب سپریم کورٹ میرے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اور اس میں
آپس میں بحث کرنے والے تو جو دو لوگ ہیں ہم ان کے برابر بھی نہیں پہنچ پاتے. تو ہماری کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو جسٹیفائی کر سکیں یا ان کو ٹھیک کہہ سکیں غلط کہہ سکیں. جو کہہ دیا جو فرما دیا ہمارے لیے وہ حق ہے سچ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں فرما گئے کہ ان کو خوشخبری ہے یہ جنت میں جائیں گے. تو اس کو ڈینائی میں اور آپ تو نہیں سکتے. سینکڑوں آیات قرآن کی موجود ہیں. اور سر میں اور آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. پرائمری والے بچے سے آپ میٹرک والے کے امتحان کروائے نا, بالکل ایسا ہی. اس کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے, اس کا وہ مقام ہی نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح میں اللہ اللہ فی اصحابی, حضور نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے دوستوں کے بارے میں, میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. ہوئے 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 آج ہم بیٹھ کے مشن یہ بنانے کو ان پہ تنقید, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں شرم آنی چاہیے, افسوس کرنا چاہیے. یار میں ان کرداروں کو جو شریعت کی گواہ ہیں. اچھا ایک آپ کے بھائی ایک بڑی زبردست بات کروں, میں 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں نا, گواہ ہیں کیسے گواہ ہیں؟ آپ حدیث خدا مسلمان مانتا ہے, ہاں جی ہاں جی بالکل. کوئی حدیث کی کتاب اٹھائے, کوئی حدیث کی کتاب, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی, کوئی حدیث کی کتاب, اس کے پہلے راوی کون ہوں گے؟ صحابی. ہائے 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 ہائے. اس کو کاٹ دیا جائے, یہ مائک لگا ہے نا, یہاں سے کاٹ دینا, آواز جائے گی نہیں چاہیے. کنیکشن کاٹ دیں گے میرے بھائی, آواز نہیں جائے گی. نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہی صحابہ کرام. کیا بات ہے. اور آج بیٹھ کر میں ساری کوشش کروں گی یار ان کی غلطیاں گنواؤں. میں نے پہلے کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عمل سے نہیں بنتے. عمل سے صحابی بنتے ہیں, میں اور آپ بڑے نیک ہو جائیں جی, نمازیں پڑھیں, نفلیں پڑھیں, زکوٰۃ صدقات قربانیاں, ہم صحابی بن جائیں گے؟ نہیں بنتے. بھائی عمل سے صحابی بنتا جب نہیں ہے تو اس کے عمل پہ تنقید کیوں ہے؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا, وہ صحبت مصطفیٰ سے بنتا. کیا بات. جی قاری صاحب, جس طرح میں نے ہم بہت اچھی ڈسکشن ہو گئی نوجوانوں کے بارے میں بھی, اور بہت سارے مسائل ہم نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کسی کا نام لیے بغیر ہم نے بتلا دیا. اچھا قاری صاحب, ایسا نہیں ہو سکتا, یہاں پہ میرے کیمرہ مین اور باقی لوگ بھی سننا چاہیں گے, اگر آپ ہمارے ناظرین کی گوشت گزار کچھ اشعار, کچھ نظم, کوئی نعت کرنا چاہیں آپ کی آواز میں سننا چاہیں. آپ تو بہت اونچا عمل ہے جی. جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خود قرآن میں بیان کی ہے. کیا بات ہے. جی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں جی یہ قرآن میں سب نعت ہی ہے. جی میں طرز میں سناتا ہوں, اتنی زیادہ اچھی طرح تو شاید نہیں ہے, لیکن میں آپ کو سناتا ہوں. لیکن تھوڑی سی 2-3 باتیں میں وہ نعت سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے سنائی اپنے نبی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ, والضحیٰ. اے میرے محبوب ابھرتا ہوا سورج اتنا حسین نہیں جتنا تیرا چہرہ حسین بنا. کیا بات. واللیل اذا سجا, اے میرے محبوب سیاہ رات اتنی کالی نہیں جتنی تیری زلفوں کو میں نے سجایا ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی, کیا بات. نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا نہ تیرا رب تجھ سے خفا ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, میرے محبوب تیرا ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے زیادہ ترقی کی طرف جائے گا. کیا بات ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے دے رہا ہے, دیتا رہے گا, اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. کیا بات ہے. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی. کہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہیں اللہ فرماتے ہیں مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, میں نے محمد کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا. کہیں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے قدم لگ جائیں ان گلیوں کی قسم میں کھایا کرو. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب وثیابک فطہر, تیرے لباس کا ذکر کرتا ہوں. کہیں نبی کی فتح کا ذکر کیا, اور کہیں تو اللہ تعالیٰ نے بات کو یوں ختم کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے محبوب تیرا مقام اور تیری شان یہ ہے کہ میں نے تجھے کوثر عطا کیا, دنیا میں قرآن اور آخرت میں حوض کوثر عطا کیا. تیرا پیغام یہ ہے کہ رب کی نماز اور رب کے لیے قربانی, اور تیرے دشمن کا انجام یہ ہوگا کہ ان شانئک هو الابتر, وہ نام ان کا نام و نشان مٹا دے رہا. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا.
لیکن ابھی ہم اس سیگمنٹ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد.